दिन ढल चुका था, रात के साए चारों सू फैले हुए थे। अंदर ड्राइंग रूम में वो सब खाना खाने में मसरूफ थे। अंकल, आपने फ्रूट सैलड तो लिया ही नहीं, मैंने खास आपके लिए बनाया था। अदन ने मुर्तज़ा खान के सामने सैलड का बाउल रखते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आज तो मैं 2-3 माह का खाना खा लूँगा। भाई, इतने मज़े मज़े की रेसिपीज़ कहाँ से लाती हो? मुर्तज़ा खान ने पुरजोश लहजे में कहा तो प्रोफेसर मन्नान भी हंसते हुए बोले, रेसिपी तो वही होती है, बस हमारी बेटी के हाथों में बड़ा जायका है। जो भी खाता है उंगलियां चाटता रह जाता है। प्रोफेसर मन्नान ने दिल खोलकर बेटी की तारीफ की। पापा, आप तारीफ कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं? अदन ने मसनूई खफकी से कहा। बेटा, तुम भी ठीक से खाना खाओ। अर्तज़ा को मोबाइल में मसरूफ देखकर प्रोफेसर मन्नान ने इसरार किया। क्या तरीका है, खाने के वक्त तो मोबाइल फ़ोन को साइड पर रखो। मुर्तज़ा साहब ने बेटे को टोका तो उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रख दिया। दरअसल एक क्लाइंट को मेल भेज रहा था। बरखुरदार, काम तो होते रहते हैं, फैमिली को भी वक्त देना चाहिए। मेरी बेटी को ही देख लो, मुझे सबसे ज़्यादा फौकियत देती है। इसके लिए हर चीज़ से पहले अपनी फैमिली है। प्रोफेसर मन्नान ने अपनी बेटी को देकर फखरिया कहा तो वो जवाबन अकीदतमंद लहजे में बोली, और ये सब मेरे पापा की वजह से मुमकिन हुआ है। अर्तज़ा जवाबन बड़े ही फॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया था। अब वक्त आ गया है कि ये बेटी अपने घर की हो जाए और अपने असली घर को आकर संभाले। मुर्तज़ा साहब ने जैसे याद दहानी कराई तो अदन और अर्तज़ा कुछ हैरान हुए थे। मेरे घर को देख रहे हो? ये सारा इंटीरियर मेरी अदन ने डिज़ाइन किया है। मेरे घर की रौनक मेरी अदन से है। भला ऐसी औलाद को खुद से दूर करने का किससे दिल करेगा? प्रोफेसर मन्नान के लहजे में मोहब्बत के साथ दुख की शिद्दत नुमाया हुई। प्रोफेसर साहब, फिर तो आपको घर दामाद लाना चाहिए जो आपकी बेटी को आपसे दूर न करे। अर्तज़ा के मशवरे पर वो हंस दिए। भाई, बेटियां तो वाकई बहुत प्यारी होती हैं जो माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती, लेकिन कहीं आपका इरादा अदन को घर पे बिठाने का? मुर्तज़ा खान ने प्रोफेसर मन्नान को हंसते हुए छेड़ा। अरे नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, प्रोफेसर मन्नान ने मुर्तज़ा खान की बात काटते हुए कहा। बस करे पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। अदन ने अपने बाप के बाजू में दोनों हाथ डालकर उनके कंधे पे सर रख के कहा। बस बहुत हुआ इंतज़ार, मैं अब और नहीं रुक सकता। हम अगले ही महीने बारात लेकर आएंगे, तुम तैयारी करो। मुर्तज़ा साहब की बात पर अदन ने अपने बाप को चौंक कर देखा, जबकि अर्तज़ा ने भी मुतजस्सिस नज़रों से बाप को घूरा था। मुर्तज़ा खान और प्रोफेसर मन्नान बचपन के दोस्त थे। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक साथ पढ़े। उसके बाद दोनों के प्रोफेशन अलग अलग होने के बावजूद भी हमेशा एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। प्रोफेसर मन्नान को जब बेटी हुई तो मुर्तज़ा खान का बेटा अर्तज़ा 7 साल का था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्त मन्नान से वादा लिया कि अदन की शादी अर्तज़ा से करवाएंगे, और इसी वादे की पासदारी करते हुए वो आज अपने बच्चों की शादी करवाने के ख्वाहां थे। ये बात सुनकर अदन और अर्तज़ा हैरान रह गए, जबकि वो दोनों एक दूसरे के मिजाज और तबीयत से बखूबी वाकिफ थे। दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अर्तज़ा एक आज़ाद ख्याल लड़का था और लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के बाद वहीं से अपने स्टार्टअप बिजनेस का आगाज़ किया था। अब जबकि उसे एक इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से पिछले 2 साल से बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था, तब जाके मुर्तज़ा खान ने उसे अपने बिजनेस की जिम्मेदारी सौंपी थी। अपने प्रोफेशन में वो सबसे ज़्यादा घमंडी और अकड़ू कहलाता था, जबकि अदन बिल्कुल इसके बरक्स बहुत मेहरबान और सुलझी हुई लड़की, रिश्तों को जोड़ने वाली, हर काम में माहिर, सबको मुतासिर करने वाली खुश मिजाज शख्सियत की मालिक थी। आपको यूं इस तरह मेरी राय के बिना ये बात नहीं करनी चाहिए थी। अर्तज़ा ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की, वरना गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था। तुमसे पूछकर भला मेरी राय क्यों बदलनी चाहिए? तुम इनकार करो या इकरार, तुम्हें अदन से ही शादी करनी है। मुर्तज़ा साहब ने जैसे अपना फैसला सुनाया था। ये कैसी जिद है? जिस लड़की से मैं 2 से 3 बार मिला हूँ, वो भी कुछ मुख्तसर सी मुलाकात की है, उससे मैं सारी जिंदगी के लिए तौक की तरह अपने गले में डाल दूं? अब वो तल्ख लहजे में बोला, क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था अदन से शादी करने का। तुम गलत कह रहे हो, तौक तो तुम हो। जो किसी भी गले में डाल दिया जाए तो उस लड़की की जिंदगी किसी कैदी से कम ना होगी, फिर चाहे वो कितनी ही लिबरल और बोल्ड ख्यालात की हो। तो फिर आप अपने दोस्त से किस दुश्मनी का बदला ले रहे हैं जो मेरी शादी उस लड़की से करवाना चाहते हैं? अर्तज़ा ने अपने बारे में उनकी राय सुनकर तंजिया कहा। क्योंकि वो एक ऐसी लड़की है जो हर सूरत रिश्ते निभाना जानती है, घर बनाना, घर संभालना, शराफत, तालीम, हर चीज़ में वो बहुत अच्छी है और तुम्हें भी बहुत खुश रखेगी। वॉक रबिश! आप और मॉम अगर अलग अलग रह रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वफादारी आप दोनों ने ना की और बेवफा मैं कहलाऊं? वो गुस्से से बोला। बकवास बंद करो। तुम्हें अगर अदन को जानना है तो 2-3 मुलाकातें मजीद कर लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन याद रहे कि तुम्हारी शादी अदन से ही होगी, वरना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। उन्होंने 2 टोक लहजे में कहा तो अर्तज़ा हैरानकुन लहजे में बोला,
آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آگ کرنے کی بات سن کر ارتضیٰ کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا باپ اس سے اتنا ضدی ہوگا کہ اپنی بات منوانے کے لیے اسے جائیداد سے آگ تک کرنے کی دھمکی دے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں ایسا ہی کروں گا، مرتضیٰ صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ یار تو نے اسے صرف 2-3 بار دیکھا ہے اور انکل نے رشتہ طے کر لیا، ایسا کیا ہے اس بندے میں جو تم انکار نہیں کر سکتی؟ عدن کی بیسٹ فرینڈ رومی نے حیران کن لہجے میں کہا۔ دیکھ بات اس بندے کی شخصیت کی نہیں، پاپا اور مرتضیٰ انکل نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور اپنے بچوں کی شادی کہیں اور نہیں کروائیں گے، تو اسی لیے انہیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ ان کی دوستی کو ہمیشہ امر کر دے گا۔ عدن نے بجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر تو کوئی حل نکالنا ہوگا اس مسئلے کا۔ رومی بولتے ہوئے سوچ میں پڑ گئی۔ اس لڑکے کا نام کیا بتایا تم نے؟ ارتضیٰ۔ تو اسے ڈائریکٹ بات کرتی، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تم سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ وہ کسی طرح مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے، عدن میں یقین سے کہا۔ تو پھر چل۔ رومی ایک دم کھڑی ہوئی۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ اس لڑکے کا پتہ یا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ رومی نے اچانک کہا۔ نہیں تو، عدن نے جواباً فوراً انکار کیا۔ ارے یار، کیا مصیبت ہے، وہ ناگواری سے بولی۔ ہاں مگر اس کا فون نمبر پاپا سے لے سکتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، رومی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس چل کے کہو کہ انکار کر دے، سمپل۔ رومی نے 1 سیکنڈ میں مسئلہ کشمیر کو حل کیا۔ اتنا سمپل بھی نہیں جتنا تجھے لگتا ہے، عدن نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ہاں لیکن کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو پھر چلو کرتے ہیں ایک کوشش، عدن نے پرعزم لہجے میں کہا۔ رومی نے بھی اس کی بند مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی اور دونوں نکل پڑی مشن شادی کینسل پر۔ اس سے پہلے کہ عدن ارتضیٰ کو کال کر کے کچھ کہتی، ارتضیٰ نے خود ہی اس سے ملنے کی بات کی۔ عدن نے اپنی دوست کے ہمراہ آنے کا بتایا تو ارتضیٰ نے اسے صاف منع کرتے ہوئے کہا، تم اکیلی ہی آنا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے معاملے میں تمہارے یا میرے دوست انوالو ہوں۔ عدن اس کے 2 ٹوک لہجے پر خفگی سے فون کو گھورنے لگی، مگر اسے بات ختم کرنی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ طے کیے ہوئے وقت اور جگہ پر دونوں پہنچے۔ سمندر کے قریب کنارے پر ایک لکڑی سے بنے اس ریسٹورنٹ میں عدن منگیر کے قریب بیٹھی لہروں کے شور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تصاویر لے رہی تھی۔ عدن کے گلے میں اٹکا گلابی رنگ کا سکارف ہوا کے زور سے اڑ کر اس کے پیچھے آتے ارتضیٰ کے اوپر گرا۔ وہ سکارف کے پیچھے دوڑی ارتضیٰ نے اپنے چہرے سے اس دوپٹے کو ہٹایا تو وہ سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی زلفیں چہرے پر اڑتے ہوئے اسے مسلسل پریشان کر رہی بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ عدن نے اپنے بالوں کو ایک پونی میں سمیٹ کر کہا، مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھا۔ میرا دوپٹہ ہے۔ ارتضیٰ اسے دیکھتا رہ گیا۔ عدن نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر گلے میں لٹکاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلایا، اس کے پیچھے چلا آیا۔ سلام کا جواب تک نہیں دیا، بد تہذیبی ہے یہ۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، پھر کرسی پر بیٹھ کر بولی، بہت ہی بد مزاج ہیں آپ۔ عدن سے برداشت نہ ہوا تو کیا ہی دیا۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے طنز پر حیران ہوا۔ کچھ نہیں، کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ عدن نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ مجھے شادی نہیں کرنی، اس نے بغیر کسی تمہید کے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ دراصل میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ارتضیٰ کی دوسرے جملے پر وہ کنفیوز ہو گئی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارتضیٰ نے ویٹر کو اشارہ کیا۔ 2 کافی پلیز۔ میں کافی نہیں پیتی، عدن نے فوراً کہا۔ تو اس نے سوالیہ کہا، میرے لیے اورنج جوس کا گلاس لے آئیں پلیز۔ اس نے ویٹر کو مخاطب کیا۔ وہ آرڈر نوٹ کر کے چلا گیا۔ دیکھو، تم سے شادی کرنا میری مجبوری ہے، اگر میں نے تم سے شادی نہیں کی تو ڈیڈ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ عدن اس کی بات سنتے ہی بے ساختہ طنزیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بظاہر نارمل لہجے میں بولا۔ میں بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، عدن یہ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر تم پروفیسر منان کو صاف منع کر دو، وہ بے اختیار بولا۔ اوہ، جیسے میرے لیے بہت آسان ہے، تمہیں لگتا ہے میں نے انکار نہیں کیا ہوگا، وہ طنزیہ بولی۔ اس کے لب و لہجہ سے ارتضیٰ کو جیسے مزید تکلیف ہو رہی تھی، شاید یہ اس کے لیے پہلی بار تھا جب کسی لڑکی نے اسے منہ پر ریجیکٹ کیا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم دونوں شادی کرتے ہیں، وہ بھی کانٹریکٹ میرج۔ کیا یہ کوئی کھیل ہے؟ عدن نے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے پر باندھ کر جیسے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ دیکھو، جیسے ہی میری حصے کی پراپرٹی میرے حوالے کر دیں گے، ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، اور یہ کانٹریکٹ میرج محض باتوں کی بنا پر نہیں ہوگی۔ ہم ایک ایگریمنٹ پیپر سائن کریں گے جس میں تمام شرائط لکھ کر اس کی 2 کاپیاں بنوا کر اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھیں گے۔ ارتضیٰ نے اسے تفصیل سے سمجھایا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟
ادن نے آبرو اچکا کے پوچھا اور اس کی بات پر اندر ہی اندر جل گیا، مگر ایک گہری سانس لے کر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ تم جیسی لڑکیوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ تم میرے ٹائپ کی بالکل نہیں، اس لیے اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھو۔ تو تمہیں کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں؟ جو آدھے پونے کپڑے پہنتی ہیں؟ ادن نے ایک بار پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ تمسخر اڑایا۔ شٹ اپ، وہ جواباً تلخ لہجے میں بولا۔ ویسے مجھے تمہاری بات کیوں ماننی چاہیے؟ اور نہ مانوں تو کیا کر لوگے؟ وہ مستقل اسے اکسا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارتضیٰ غصے میں آ کر شادی سے انکار کرے تاکہ اس کی جان چھوٹے۔ اگر تمہیں انکار ہی کرنا ہے تو جا کر پروفیسر منان کے سامنے کرو، اور ایسا نہیں ہے تو چپ چاپ میری بات مان لو، کیونکہ میں تو ویسے بھی تمہارے گھر بارات لانے ہی والا ہوں۔ وہ اب اطمینان سے بولا تو ادن بھڑک اٹھی۔ لیکن اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ میں تو کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ ادن نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بتایا تاکہ وہ غیرت مند بن کر خود انکار کر دے، لیکن یہ نہیں جانتی تھی جتنی مجبور وہ تھی اتنا ہی مجبور ارتضیٰ بھی تھا۔ اوہ، تو کیا وہ بھی پسند کرتا ہے؟ ارتضیٰ نے فوراً پوچھا۔ ہاں شاید، لیکن وہ نہیں جانتا۔ دراصل مجھے ایسا لگتا ہے۔ ادن نے لہجے کو نارمل کیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے چھوڑنے کے بعد اسے شادی کر لینا، اور چاہو تو اسے بتا دو کہ تم اسے پسند کرتی ہو، کیونکہ ایسا نہ ہو وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ اس کی مشورے پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو اب پیپر سائن کرو۔ ارتضیٰ نے ایگریمنٹ پیپر اس کے سامنے رکھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ وہ کس قدر جلد باز ہے۔ پہلے میں اسے پڑھ تو لوں اور اپنی شرائط بھی شامل کروا لوں۔ ادن نے پیپر اپنے بیگ میں ڈال کر کہا۔ اور سنو، طلاق کا اختیار میرے پاس ہی ہوگا۔ ادن نے کھڑے ہو کر کہا۔ اوکے، اس نے مختصر کہا تو دونوں ایک ساتھ باہر آئے۔ چلو میں تمہیں گھر تک ڈراپ کرتا ہوں، ارتضیٰ نے اچانک آفر دی۔ اتنی مہربانی کیوں؟ ادن نے پوچھا۔ یہ مہربانی نہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، ارتضیٰ نے جواباً کہا۔ ادن نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آفر قبول کر لی اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پروفیسر منان نے اپنی بہن کو بلا کر ادن کی شادی کی تیاریوں کے انتظامات سنبھالنے کا کہا تھا۔ ادن بہت چھوٹی سی تھی جب اس کی ماں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی۔ تب سے لے کر اب تک ہر چھوٹے بڑے کام میں اس کی پھپھو جان اس کا ساتھ دیتی تھی، جسے وہ بوا کہتی تھی۔ شایان ظفر اس کی پھپھو کا ہی بیٹا تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔ وہ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، ہمیشہ اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ وہ بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر پروفیسر سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی جانتا تھا کہ ادن کی نسبت ارتضیٰ کے ساتھ طے ہے۔ وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ادن کو یقین تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں یہ طے کر بیٹھی تھی کہ وہ ارتضیٰ سے علیحدگی کے بعد اسی سے شادی کرے گی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ شایان کا ہر دن، ہر لمحہ، اس کی ہر رسم میں ساتھ رہتے ہوئے یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ ادن کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر وہ شاید ہی خوش رہ پائے۔ چلو اب بس بہت ہوا، بھابھی کو بھی لے آؤ ڈانس کے لیے۔ یہ ڈھولکی کی رسم تھی جب ارتضیٰ کے دوست نے اس سے اصرار کیا۔ نہیں، رہنے دے، وہ ویسے ہی بہت تھکی ہوئی ہے، اس لیے ادن نے مجھے پہلے ہی ڈانس کرنے سے منع کیا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنے دوستوں کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور ادن کو زبردستی ڈانس کے لیے سب کے بیچ میں لے آئے۔ صنوبر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ارتضیٰ کے قریب لا کھڑا کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ ارتضیٰ نے صنوبر کو غضبناک نظروں سے گھورا، مگر وہ بے شرموں کی طرح ہنستی۔ شاید وہ جیلس تھی، اس لیے ارتضیٰ اور اس کی دلہن کو شرمندہ کرنا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور اسے تسلی دی۔ ادن نے بے حد نرمی سے اس کی باہوں کو اپنے کندھوں سے ہٹایا تھا۔ ارتضیٰ نے ذرا سا ناچنے کا اشارہ کیا تو وہ ہنستی۔ ارتضیٰ کے دل کو کچھ اطمینان ہوا اور اس کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کر اسے گول گھمایا۔ وہ بے اختیار گھومتی ہوئی اس کی باہوں میں آئی، جس پر اس کے دوستوں نے داد دے کر شور مچایا۔ ادن نے شرماتے ہوئے اپنا سر جھکایا تو ارتضیٰ کے سینے سے لگ گئی۔ چلو تم کچھ ٹھنڈا پی لو۔ ارتضیٰ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کی ہچکچاہٹ دور کرنی چاہی تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ شایان ادن کو اس قدر گھبراہٹ میں مبتلا دیکھ کر جلد اس تک پہنچا اور ساتھ ہی ایک جوس کا گلاس لے آیا۔ یہ لو جوس پیو۔ ادن نے شکریہ کے ساتھ گلاس لے لیا، مگر ارتضیٰ نے گھورتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی بے تکلفی دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے یا اسے کس بات کا برا لگ رہا ہے، اس لیے ان دونوں کو آپس میں بات کرتا دیکھ کر خاموش ہی رہا۔ ویسے تم اور ارتضیٰ تو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ کل رات ڈھولکی کی رسم میں کیا چل رہا تھا؟ رومی نے اپنے منہ میں کوکیز کا ایک ٹکڑا ڈال کر بھاری آواز میں کہا۔ کیا چل رہا تھا؟ ادن نے گھبراہٹ کے مارے بمشکل جملہ مکمل کیا۔
وہی جو سب کے بیچ رومانس چل رہا تھا، تم لوگ ڈانس کر رہے تھے؟ ایسا کچھ نہیں، بس وہ تو ارتضیٰ کے دوستوں نے اصرار کیا اور مجھے گھسیٹ کر لے گئے۔ تو تمہیں واقعی اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ رومی نے یکدم اس کی بات کاٹی تو وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ ویسے میں نے سوچا تھا اگر وہ تمہیں پسند نہیں تو میری بات چلا لو۔ بکواس بند کرو، اسے تم جیسی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بھی میں تمہیں بتا دوں، تم اس کے ظاہر کو چھوڑ کر باطنی شخصیت پر غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک آنکھ نہیں بھائے گا۔ اس قدر گھمنڈی انسان ہے وہ۔ عدن نے ناگواری سے کہا تو رومی نے اسے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ عدن بت بن گئی کہ کہیں وہ آ گیا اور اس نے یہ سن لیا ہوگا تو۔ رومی نے ایک زوردار کہکہا لگایا تو اس کی جان میں جان آئی اور کشن اٹھا کر اسے پیٹنے لگی۔ کس قدر بری ہو، میری جان نکال دی تھی تم نے۔ تو کیا وہ اتنا برا ہے جو تم اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہو؟ رومی نے اس سے اپنا آپ چھڑا کر دور کھڑے ہو کر مذاق اڑایا تو وہ اس کے طرف لپکی، مگر رومی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ بہو بہت پیاری ہے، ارتضیٰ کی ماں عارفہ صبا نے عدن کی تصویر دیکھ کر کہا، مگر ارتضیٰ نے جواباً کچھ نہیں کہا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ہاں آپا، عدن بالکل اپنے نام پر پوری اترتی ہے، کسی جنت کے موتی جیسی ہے۔ ارتضیٰ کی خالہ عائشہ طالب نے جواباً اس کی تعریف کی، پر ارتضیٰ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ کے بیٹے سے کسی بھی انسان کی تعریف ہضم نہیں ہوتی، وہ اپنے سوا کسی کو بھی تعریف کے قابل نہیں سمجھتا۔ مرتضیٰ صاحب نے بیٹے کی خاموشی کا نوٹس لیتے ہوئے مذاق اڑایا، لیکن ارتضیٰ خان نے پھر سے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عائشہ اور عارفہ نے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ارتضیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ کیا لڑکی پسند نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے موم، ارتضیٰ نے ماں کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیسی بات ہے بیٹا؟ انہوں نے بیٹے کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ جانتی ہیں مجھے تعریف کرنا نہیں آتی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولا تو اس کی خالہ اور باپ ہنسنے لگے۔ ان کو ہنستا دیکھ کر عارفہ صبا بھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارتضیٰ نے حیرانگی سے تینوں کو دیکھا۔ تو تعریف کرنا سیکھ لو بیٹا، ورنہ اپنے باپ کی طرح اکیلے پڑ جاؤ گے، اس کی ماں نے ہنستے ہوئے باپ بیٹے پر طنز کیا۔ مرتضیٰ صاحب بیوی کی بات پر ہنستے ہوئے رک گئے، مگر جب ارتضیٰ کے تجسس سے بھرپور چہرے پر نظر پڑی تو ایک بار ہنسنے لگے۔ ارتضیٰ ان تینوں کو دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ ارتضیٰ نے خفیف سے لہجے میں کہا۔ دراصل آنٹی کو کب سے کال کر رہی تھی، لیکن وہ شاید بزی ہیں، اس لیے فون نہیں اٹھا رہی، عدن نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ اصل میں وہ فون رکھ کر کہیں بھول گئی ہیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے مجھے پاکستان میں چھوڑ کر اتنے سالوں بھول چکی تھیں، ارتضیٰ نے تلخی سے کہا۔ بری بات، اپنی ماں کے لیے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، ارتضیٰ کے طنز میں چھپی ناراضگی کو بھانپ کر عدن نے فوراً ٹوکا۔ خیر تم نے مجھے نصیحت کرنے کو تو فون نہیں کیا اس وقت، ارتضیٰ چڑ کر بولا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا عدن کا یہاں اپنی ماں کی سائیڈ لینا۔ ہاں سنو نا، میرے ڈریس کی فٹنگ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے ڈریس ٹھیک کرنے کو واپس بھیجا تھا، لیکن آج بھی نہیں ملا اور کل مجھے ڈریس پہننا ہے۔ عدن کے لہجے میں فکر مندی کے ساتھ ذرا سا نخرہ بھی شامل تھا جو ارتضیٰ کے دل پر اثر کر گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ تو اب اس وقت کیا کریں؟ ارتضیٰ نے بھی کچھ فکر مندی سے کہا۔ نہیں بس تم آنٹی سے کہو کہ وہ اپنی ڈریس ڈیزائنر سے فون پر بات کر کے انہیں کہہ دیں کہ کل سویرے ڈریس لازمی بھیج دیں۔ عدن نے اپنے کال کرنے کا مقصد بتایا۔ میں اس وقت انہیں یہ نہیں بتا سکتا، تم کل کا انتظار کرو۔ ارتضیٰ نے مدد کرنے سے صاف انکار کیا تو عدن چڑ گئی۔ او ہیلو مسٹر، کس بات سے پریشان ہو؟ اور جب شادی کا ڈرامہ کر ہی رہے ہو تو خود بھی کچھ کر لو۔ ارتضیٰ نے اس کے طنز پر اپنے فون کو گھورا۔ یہ سب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں بہت اکڑوں ہوں اور کسی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا؟ ارتضیٰ نے ناگواری سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ بھی بتا دو، ارتضیٰ نے جواباً تنقید کی۔ تم اکڑو نہیں بلکہ تم ایسا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہو، عدن نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکو مت، چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو، ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح ناراضگی سے ٹوکا اور فون بند کر دیا۔ وہ اپنے موبائل فون کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ پھر کہتا ہے کہ اکڑو اور بدتمیز کیسے ہوا؟ وہ مصنوعی غصے سے بڑبڑائی تھی اور سب کچھ کل پر چھوڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور دعا مانگنے لگی ڈریس وقت پر مل جائے۔ شادی ہال بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، سب لوگ وقت پر پہنچ چکے تھے۔ رومی عدن کو ویٹنگ ایریا میں لے آئی تھی۔ پارلر میں بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر بیٹھ کر اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتی تھی جب شایان وہاں پہنچا۔ 2 منٹ تم سے بات کر سکتا ہوں؟ اچانک شایان نے وہاں آ کر کہا۔ شایان کی بات پر عدن کچھ پریشان ہوئی۔ ہاں کیا بات ہے، کہو، عدن نے پریشانی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں،
اس نے رومی کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں باہر کھڑی ہوں۔ وہ عدن کی جانب دیکھ کر بولی اور ایک دم باہر چلے گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ عدن نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ عدن سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ عدن پلیز، یہ شادی مت کرو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، شایان نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا۔ عدن کچھ لمحوں تک سانس لینا بھول گئی۔ عدن کچھ کہو نا، کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ میں جانتا ہوں تم بھی مجھے بہت پسند کرتی ہو۔ شایان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑنا چاہا مگر عدن نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھسکا لیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، عدن نے نظریں چراتے ہوئے انجان بن کے کہا تھا۔ عدن پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے اظہار کرنے میں دیر کر دی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنا کر میں انکل منان کو بھی منا لوں گا، پلیز میرا ساتھ دو، شایان نے منت کی۔ دیکھو شایان، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں کسی اور کی، عدن نے اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ تم کسی کی نہیں ہو سکتی سوائے میرے، تم صرف میری ہو، شایان نے اس کی بات کاٹی اور جذباتی لہجے میں کہا۔ عدن بہت دیر ہو گئی ہے، سب تمہیں بلا رہے ہیں، رومی نے دروازے پر دستک دے کر کہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کل تک جو گمان تھا آج یقین بن چکا تھا، وہ 2 کشتیوں میں سوار ہو چکی تھی، فیصلہ لینا مشکل ہو چکا تھا۔ تبھی ارتضیٰ نے اچانک اندر آ کر شایان کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ عجیب انسان ہو، اظہار محبت کیسے کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا، محبت کیا خاک کرو گے؟ ارتضیٰ کی بات پر وہ دونوں شاکڈ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ شایان نے تعجب سے کہا۔ مطلب یہ کہ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتا اور فوراً سے پہلے نکاح کر لیتا، اس نے عدن کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے جتاتے ہوئے کہا۔ شایان نے عدن کے ہاتھ کو دیکھا جو ارتضیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ عدن بالکل ساکت کھڑی ارتضیٰ کے چہرے پر نمایاں اطمینان کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ ارتضیٰ مسکراتے ہوئے عدن کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ شایان اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ تمہارے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ ارتضیٰ نے سٹیج پر آ کر عدن سے کہا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ سب بکواس تم شایان کے سامنے کیوں کر رہے تھے؟ عدن نے اپنے غصے پر قابو پا کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے ارتضیٰ کے اس بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا، اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کا تماشا بن جاتا۔ میں بس اسے جوش دلانا چاہتا تھا، مجھے لگا وہ سب کے سامنے آ کر تم سے محبت کا اظہار کر دے گا تو ہمیں یہ زبردستی کی شادی نہیں کرنی پڑے گی، لیکن نہیں، وہ تو بزدل نکلا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے شادی ٹوٹنے سے زیادہ شایان کے بزدلی کو انجوائے کیا تھا۔ جب ہی پلان فلاپ ہونے پر بھی مسکرا رہا تھا تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ تو تم اسے غصہ دلا کر اپنا کام آسان کرنا چاہتے تھے؟ عدن نے سب کی گھورتی نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اپنا نہیں، ہم تینوں کا۔ ارتضیٰ نے عدن کے ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے اپنے باہوں کے ہلکے میں لیا۔ عدن نے اپنی نظر اپنے گرد حمائل ہونے والے اس کے بازو پر گھمائی تھی اور بے حد نرمی سے اس کے بازوؤں کو ہٹایا تھا۔ ریسیپشن پارٹی میں شایان مستقل اسے دیکھ رہا تھا، جو فوٹوگرافروں کے کہنے پر وہ بار بار ارتضیٰ کے قریب جا رہی تھی۔ شایان کی تلخ نظروں کو وہ اپنے وجود پر محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں گھبرا گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ بھی شایان کی آنکھوں میں جیلسی دیکھ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہو تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ارتضیٰ نے ہمیشہ کی طرح بظاہر فکر مند لہجے میں کہا تو عدن نے فوراً ہی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ جیسے وہ انتظار میں تھی، لیکن پریشانی کے عالم میں اس میں کہنے سننے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب بہو کو لے کر تمہیں گھر جانا چاہیے، وہ بھی بہت تھک چکی ہے، ویسے بھی ولیمہ ختم ہو چکا ہے، جو چند لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں، تم بھی بہو کو لے کر گھر جاؤ اور آرام کرو۔ عارفہ صبا نے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر کہا۔ جی آنٹی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں واقعی بہت تھک گئی ہوں۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا، عدن بھی اس کے پیچھے اٹھ کر آئی، لیکن اسٹیج سے اترتے اس کے ہیل سلپ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے ارتضیٰ کے بازو کو پکڑ لیا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے بے ساختہ گرنے سے بچایا اور کسی دیوار کی طرح اس کے سامنے ڈٹ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرے پیروں میں ہیلز کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، عدن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ خیال سے بیٹا، خود کو سنبھالو، بوا نے اس کے پیچھے آ کر کہا۔ وہ واقعی گھبرا گئی تھی، شاید شایان کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، مگر یہ بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ گھر آتے ہی اس نے خود کو زیورات سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے میک اپ ریموو کر رہی تھی جب ارتضیٰ نے چور نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عدن کی بات سے اسے اچنبھا لگا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں؟ ارتضیٰ نے بے ساختہ پوچھا۔ میں کب سے تمہیں آئینے میں نوٹس کر رہی ہوں کہ شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔
عدن نے ڈریسنگ ٹیبل سے ساری جیولری سمیٹ کر باکس میں ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑا ہو گیا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ ہاں دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم دوستی کر لیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر دونوں بازو سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور وہ کس لیے؟ عدن نے حیرت سے پوچھا۔ دوست بن کر ایک دوسرے کا اچھے سے ساتھ دے سکیں گے اور جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ارتضیٰ نے اس کی گلے سے چین نکالنے میں مدد کی جسے وہ اپنے گلے سے اتار رہی تھی۔ ارتضیٰ کے قریب آتے ہی عدن کی سانسیں یکدم تھم گئیں۔ وہ ساکت کھڑی اسے تکنے لگی۔ ارتضیٰ نے لاکٹ چین اتار کر اس کے ہاتھ میں دی اور اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر تھم گیا۔ کیا ہوا؟ وہ سمجھ نہیں پایا عدن کا چہرہ سرخ کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ مبشکل خود پر قابو پا کر بولی۔ تو کیا خیال ہے؟ ارتضیٰ نے پھر سے کہا۔ کس بارے میں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ دوستی کے بارے میں؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا لیکن بظاہر سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، عدن نے مختصر کہا اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ تو تمہارا کزن اب بھی تمہارے انتظار میں ہے یا اس کی محبت ختم ہو گئی؟ ارتضیٰ نے شایان کے گھر پر شادی کی دعوت کھانے کے بعد گھر آتے ہوئے گاڑی میں کہا تو وہ چونک گئی۔ تمہیں کیا فکر ہو رہی ہے کہ کہیں میں ہمیشہ کے لیے ہی نہ تمہارے گلے پڑ جاؤں؟ عدن نے جیسے مذاق اڑایا تو وہ طنزیاں ہنس دیا۔ مجھ جیسے اکڑو کے ساتھ بھلا تم جیسی سویٹ لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ ارتضیٰ نے خود پر طنز کیا۔ اتنے بھی برے نہیں ہو، کم یا زیادہ برا تو ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اب کیا تعریف سننا چاہتے ہو؟ عدن نے پھر سے تمسخر اڑایا۔ تعریف تو لڑکیوں کو سننے کی عادت ہوتی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ او ہو، لڑکیوں کا بہت پتہ ہے، لیکن تم ان لڑکوں میں سے نہیں ہو کہ کسی کی تعریف کرو، عدن نے جواباً تبصرہ کیا۔ اب تم تعریف سننے کے لیے مجھے اکسا رہی ہو۔ ارتضیٰ نے روڈ سے ٹرن لیتے ہوئے گاڑی کو موڑا تھا۔ ہاں، مگر تم واقعی کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، عدن نے یقین سے کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو عدن۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ ارتضیٰ اسے ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی بہت دلکش تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو عدن، جیسے کسی نے تم سے گن پوائنٹ پر کلوایا ہو، عدن نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا اور پھر سے ہنسنے لگی۔ میں کیا کروں، ابھی سیکھ رہا ہوں، وہ بھی مبشکل ہنس کر بولا تھا۔ تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا ارتضیٰ۔ عدن نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے جو ہنستے ہوئے نم ہو گئے تھے۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا جیسے عدن کی ہنسی اس کے دل میں اتر کر روح کو پرسکون کر رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کا واقعی عادی ہو رہا تھا اور یہ ساتھ بہت جلد محبت میں بدلنے والا تھا جس سے وہ اب بھی انجان تھا۔ عارفہ صبا اور اس کی بہن نے کینیڈا جانے سے پہلے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا جو بیٹے کی خوشی میں تھا۔ سمندر کنارے ان کا اپنا ہٹ تھا جہاں سب سے پہلے پہنچے تھے۔ یہ جگہ ان سب کی پسندیدہ تھی۔ مرتضیٰ خان نے اپنے دوست پروفیسر منان کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی کہ وہ اکیلا گھر پر بور ہو جائے گا۔ عدن کے اصرار پر پروفیسر منان کو آنا ہی پڑا اور اس وقت سب مل کر باربیکیو انجوائے کر رہے تھے۔ عدن بیٹا، تم کیوں یہاں آ گئی؟ چلو کنارے پر انجوائے کرو، یہ کام تمہارے انکل اور منان بھائی کا ہے۔ عارفہ صبا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا جو باربیکیو میں ان کی مدد کروا رہی تھی، تو وہ تشکر سے مسکرائی تھی۔ آنٹی، مجھے ان سب کا ساتھ دیتے ہوئے مزہ آ رہا ہے۔ اس نے کباب کی سیخ انگاروں پر پلٹی۔ سب کا ساتھ دے کر یا پھر اپنے شوہر پر نظر رکھ کر؟ عارفہ صبا کی بہن عائشہ طالب کی بیٹی سنوبر نے مذاق کیا تو سب ہنس دیے۔ ویسے تمہیں بھی نظر رکھنی چاہیے اپنے شوہر پر، کچھ سیکھو عدن سے۔ عارفہ صبا نے کباب کا ٹکڑا عدن کے منہ میں ڈال کر بھانجی پر طنز کیا۔ آپ تو جانتی ہیں مجھے یہ ٹپکل عورتوں والے کاموں سے سخت الرجی ہے، سنوبر نے نخوت سے اتراتے کہا۔ بیٹا، یہ محبت کرنے کا انداز ہوتا ہے، پروفیسر منان نے شفقت سے کہا، مگر عدن اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کو چور نظروں سے دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ چلو عدن، ہم پانی میں چلتے ہیں۔ سنوبر نے عدن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہاں، میں اپنے جوتے اتار دوں۔ عدن نے اپنے جوتے اتارے اور اس کے ساتھ کنارے پر موجود لہر کے پاس پہنچی۔ دونوں ہنستے بولتے پانی کی لہروں کے ساتھ کھیلنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ نے موبائل پر آنے والی کال ریسیو کی اور ٹیلس کی منڈیر کے قریب آ کر سنوبر اور عدن کو دیکھنے لگا، جہاں سمندر کی لہریں اتھل پتھل کر دیوار پھلانگ رہی تھیں اور پانی کی پھوار اس کے کپڑوں کو گیلا کر رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے فون پر بات کرتے ہوئے بے دھیانی میں عدن پر نظر ٹکائے کھڑا اسے تک رہا تھا، جو سفید لباس میں اس وقت پانی کی سطح پر ایک کھلکھلاتی چاندنی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر آسمان پر چمکتے پورے چاند کو دیکھا جس کی روشنی میں یہ سارا منظر نہا گیا تھا۔ اتنے انہماک سے کسے دیکھا جا رہا ہے؟ عارفہ صبا نے اس کے عقب سے آواز دی۔ چاند کو دیکھ رہا ہوں، ارتضیٰ نے گڑبڑا کر کہا۔ اوہو،
تو اب ارتضیٰ خان کو چاند بھی متاثر کرنے لگا۔ ماں کی تیز ترار نظر سے اس نے گھبرا کر کان کی لو کو مسلا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ارتضیٰ نے اپنے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی نمایاں کی تھی۔ عدن بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، کوشش کرنا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ۔ عارفہ صبا نے بیٹے کے گال کو تھپ تھپا کر کہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے بجائے سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ وسیم اور ندیم ارتضیٰ کے دوست بھی وہاں پہنچے تھے۔ انہیں ارتضیٰ نے ہی بلایا تھا کیونکہ وہ فیملی کے ساتھ اس طرح کسی ٹور میں پہلی بار شامل ہوا تھا۔ ٹھنڈ کا مزہ لیتے ہوئے سب باہر بیٹھے تھے جہاں درمیان میں لکڑیوں سے آگ جلائی گئی تھی۔ ندیم نے گٹار بجاتے ہوئے گانا شروع کیا جبکہ صنوبر اور وسیم ایک ساتھ ڈانس کرنے لگے۔ وسیم نے عدن کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ڈانس کی آفر کی مگر اس نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا، مگر صنوبر نے زبردستی اسے اٹھا کر ساتھ کھڑا کیا۔ عدن ان دونوں کے بیچ میں کھڑی صرف تالیاں بجا رہی تھی۔ صنوبر نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ بے اختیار چیخ کر نیچے بیٹھ گئی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ صنوبر نے نیچے بیٹھ کر پوچھا۔ وسیم بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پیر مڑ گیا، شاید درد ہو رہا ہے، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ پروفیسر منان فکر مند ہو کر بیٹی کی طرف دوڑے۔ سب کی توجہ کا مرکز وہ تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرو بیٹا۔ پروفیسر منان نے اسے اپنا ہاتھ دیا تو عدن نے باپ کا ہاتھ تھام کر اٹھنے کی کوشش کی۔ عارفہ نے بیٹے کو گھور کر عدن کو سہارا دینے کا اشارہ کیا تو وہ مجبوراً آگے بڑھا۔ آپ رہنے دیں، میں لے کے چلتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنی باہوں کے سہارے عدن کو گود میں اٹھایا تو اس کا چہرہ شرم کے مارے لال پڑ گیا۔ نہیں، میں خود، ارتضیٰ نے خاموش رہنے کا کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، کوئی رومانس نہیں ہو رہا جو تم گھبرا رہی ہو۔ عائشہ خالہ کی بات پر سب ہنسنے لگے تو وہ مزید سہم گئی۔ ارتضیٰ اسے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ عارفہ صبا نے بینڈیج باکس سے مرہم لا کر ارتضیٰ کو دیا۔ تھوڑی شوہر سے بھی خدمت کروا لوگی تو کچھ نہیں جائے گا، عارفہ صبا نے نرمی سے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں خود لگا لوں گی، عدن نے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے کر کہا مگر ارتضیٰ نے اس کے پیر کا خود ہی نرمی سے مساج کیا تھا۔ بیڈ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا، اب تم آرام کرو، ارتضیٰ کہہ کر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ عدن کو ارتضیٰ کا یوں خود کی کیئر کرنا بہت اچھا لگا اور وہ مسکرانے لگی۔ جائیداد حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی کچھ ہاتھ پیر مارنے ہوں گے، تبھی ہاتھ میں کچھ پھل ملے گا، عدن نے اس کے کپڑے ہینگ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب مجھے باقاعدگی سے سب کچھ سنبھالنا ہوگا۔ ارتضیٰ نے اس کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ ہاں ظاہر ہے یہ سب کل کو تمہارا ہی ہوگا تو تمہیں ہی محنت کرنی ہوگی، یوں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا۔ عدن نے اسے سمجھایا۔ لیکن میں نے تم سے شادی کر کے سب سے بڑا رسک لیا ہے، ارتضیٰ نے جتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے رسک نہیں لیا؟ عدن نے جواباً اس کے سامنے تن کر کہا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے پاپا کی وجہ سے تم جیسے کھڑوس انسان کو برداشت کیا ہے جو سوچنے کے لیے بھی محض خود کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ عدن کے طنز پر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ خیر، انکل آنٹی نے سب کچھ تمہیں دے کر بھروسہ کیا ہے تو ان کے بھروسے کو برقرار رکھتے ہوئے کام پر توجہ دو۔ عدن نے اسے ذمہ داری کا احساس دلایا۔ ویسے وہ میرے پیرنٹس ہیں، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ ارتضیٰ نے جیسے کچھ یاد دلایا۔ وہ میرے انکل آنٹی بھی ہیں، میں پہلے بھی ان کی فکر کرتی تھی اور بعد میں بھی کروں گی۔ عدن نے اپنے بال جوڑے میں بند کیے اور اس کا ٹاول اٹھا کر ہینگر پر پھیلایا۔ پھر تو پروفیسر منان بھی میرے انکل ہیں، مجھے بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، ارتضیٰ نے پیچھے بیڈ پر لیٹ کر کہا۔ پہلے تو تم ان کا نام لینے کی عادت ختم کرو، باقی خیال بعد میں کرنا، عدن نے نصیحت آموز لہجے میں ٹوکا تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس دیا۔ عدن کو اس کی بے وقت ہنسی پر غصہ آیا اور کشن اٹھا کر اس کی طرف اچھال دیا۔ پروفیسر منان کی طبیعت، وہ اس کے غصے سے محظوظ ہو کر بولا مگر عدن نے دوسرا کشن اس کی طرف پھینکا تو ارتضیٰ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہنسنے لگا۔ بدتمیز انسان، وہ منہ بسور کر بولی۔ پروفیسر منان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ اچانک ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے تھے۔ عدن فوراً وہاں پہنچی، دن بھر باپ کے سرہانے بیٹھی رہی، ان کا خیال رکھنے کے ساتھ بار بار کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان پر دم بھی کر رہی تھی۔ پروفیسر صاحب کو انجیکشن لگنے کے بعد جب انہیں ریسٹ کے لیے چھوڑ کر وہ باہر آئے تو شایان ظفر بھی وہاں آ پہنچا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری ہو جاؤ اور بات بھی نہ بگڑے؟ شایان نے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اچانک اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا۔ عدن نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ شایان، تم بھول رہے ہو کہ میں شادی شدہ ہوں۔ عدن نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ شادی تم نے منان انکل کو خوش کرنے کے لیے کی تھی اور میں بھی تو منگنی کر چکا ہوں۔ شایان نے اس کے قریب آتے کہا تھا۔
वो उसकी नीयत को भांप कर पीछे हटी। तो ये बात तुम क्यों भूल रहे हो कि तुमने किसी के साथ मंगनी कर ली है और तुम्हें इन तमाम रिश्तों का पास रखना है? सच कहूं तो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा और बस तुम्हें पाने की लत ने बेकरार कर दिया है, शायान ढिठाई से बोला। अपने जज्बात पर काबू रखो और होश में आओ, अदन ने उसे अपनी तरफ आने से रोककर कहा। तुम इस घटिया इंसान के साथ रह कैसे सकती हो जो आए दिन लड़की बदलता है और वो तुम्हें इस्तेमाल करके? शायान ने कहना चाहा। जस्ट शट अप! अदन ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर गुस्से से बात काटी थी। वो मेरा शौहर है, खबरदार! उसने उंगली दिखाते कहा। उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने से पहले सोच लिया करो, वरना हर बार तुम्हें मुझसे थप्पड़ खाना होगा। वो अपने गाल को सहलाते हुए हैरानगी से उसे तक रहा था। वो तुम्हारे लायक नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? शायान ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर कहा था। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अर्तजा न जाने कब से उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, एकदम आगे आकर शायान को पीछे धकेला। मेरी बीवी से दूर रहो, कितनी बार कहना पड़ेगा? आइंदा इसके आसपास भी भटके तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अर्तजा ने उसके करीब आकर गिरेबान पकड़कर धमकी दी थी, जबकि अदन उसका ये रूप देखकर हैरान रह गई। अर्तजा, छोड़ दो उसे! उसने अर्तजा के हाथों से शायान को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर अर्तजा ने खुद उसे धिकेलने वाले अंदाज में छोड़ा था और अदन को हाथ पकड़कर बाहर आ गया। घर आकर अदन ने उससे बात करने की कोशिश की। मुझे ऑफिस का काम निपटाना है तो मैं किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अर्तजा ने उसके कुछ भी कहने से पहले कहा और बाहर चला गया। अदन परेशान हो गई कि कहीं वो उसे गलत समझकर नाराज हो गया है। हालांकि कसूर शायान का है, वो मुझसे क्यों नाराज हो रहा है? उसे पहले मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। वो कमरे में चक्कर काटते हुए दिल ही दिल में बोली, जबकि अर्तजा अदन का गुस्सा देखकर परेशान हो रहा था। वो इस कदर मेरी इज्जत करती है कि जिसे पसंद करती थी उसी के साथ लड़ पड़ी। एक मैं हूँ खुद गर्ज इंसान जिसने महज जायदाद की खातिर उससे शादी की। वो अपने आप को लानतान करने लगा। उसे खुद से शर्मिंदगी हो रही थी। वो कितना बुरा था, फिर भी अदन उसके लिए शायान से लड़ पड़ी। अर्तजा अब खुद को कोस रहा था। शायान ठीक ही तो कह रहा था कि मैं उसे अपने मतलब की खातिर इस्तेमाल कर रहा था और मैं वाकई उसके काबिल नहीं हूँ। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक रुक गया था और बाहर निकलकर उसने गुस्से के मारे गाड़ी पर एक जोरदार किक मारी थी। क्या वो मुझसे प्यार करती है? उसने खुद से सवाल किया। नहीं, वो तो शायद शायान के सामने बस अपना भरम रखने के लिए गुस्सा कर रही थी। उसने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। एक बार फिर से उसने गाड़ी पर जोरदार मुक्का मारा। मुझे उस कमीने को मारना चाहिए था, मैंने उसे छोड़ क्यों दिया? वो तैश में हवास खो बैठा था, या शायद अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो मुझे छोड़कर चली गई तो? उसके दिमाग में ख्याल आया तो वो एकदम गाड़ी में बैठकर 120 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाकर घर पहुंचा कि वो उसे जाने नहीं देगा और अब हमेशा उसके साथ रहेगा। घर पहुंचकर उसे पता चला कि वो घर पर नहीं है, वापस अपने पापा के पास जा चुकी थी। वो बहुत परेशान हुआ। मुझे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए थी। वो कमरे में बैठा सोच ही रहा था कि मुलाजिमा ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, वो सुस्त लहजा में बोला था। छोटे साहब, बड़े साहब जाते हुए कह गए थे कि फौरन छोटी बीबी के पापा के घर पहुंचे, वो भी वहीं जा रहे थे। अर्तजा मुलाजिमा की बात सुनकर हैरान हुआ। उसे शक होने लगा कि अदन ने उनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में शायद सबको बता दिया था, इसलिए वो ऐसा कह गए थे। ठीक है, तुम जाओ, उसने मुलाजिमा से कहा तो वो चली गई थी। अर्तजा को अपने बाप की बात माननी पड़ी क्योंकि अदन उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। प्रोफेसर मन्नान के घर पहुंचकर वो सब कुछ समझ गया, क्योंकि वहां पहले मातम की समा ने उसे हकीकत से आगाह कर दिया था। लास्ट स्टेज की कैंसर ने प्रोफेसर मन्नान को मौत को गले लगाकर जिंदगी से अलविदाई लेनी पड़ी। अब इर्तिजा को समझ आ रहा था कि दोपहर में आज जब वो उनसे मिलने आया था तो उसने अपनी बेटी का तमाम उम्र उसका ख्याल रखने और साथ देने का वादा क्यों लिया था। इर्तिजा ने भी खुशी खुशी उनके साथ वादा किया कि वो अदन को कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि पिछली 2 महीने पहले ही मुर्तज़ा खान ने खुशी खुशी अपनी सारी जायदाद बेटे के नाम कर दी थी। उन्हें खुशी थी कि वो उनकी पसंद से शादी करके उसे बखूबी निभा रहा, बल्कि शादी के बाद उसमें कई तरह की तब्दीलियां देखकर अदन को उसके सास ससुर मजीद चाहने लगे थे। लेकिन इर्तिजा ने प्रॉपर्टी के बारे में अदन को नहीं बताया था। वो समझ नहीं पाया था कि उसे किस बात का डर था, लेकिन आज उस पर अपने दिल का राज आया हुआ था कि वो खुद भी अदन को चाहता है और उसके बगैर नहीं रह सकता। अदन जरा देर के लिए कहीं जाती है तो वो बेचैन हो जाता है। प्रोफेसर की मौत को बहुत दिन गुजर गए थे, लेकिन अदन अपने बाप के घर रह रही थी।
ارتضا روز اس کے پاس آتا اور آخرکار وہیں اس کے ساتھ رک گیا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ عدن کی بوا اس کے ساتھ رکی ہوئی تھی۔ عدن بھی ڈر کے مارے گھر نہیں جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا اب وہ گھر گئی تو ارتضا اسے چھوڑ دے گا، اس لیے وہ ارتضا سے دور بھاگ رہی تھی۔ اب بس گھر جاؤ بیٹا، یہاں خالی گھر میں کب تک رہو گی؟ ارتضا بھی پریشان ہے، اس کے بارے میں سوچو، اور شاباش، اب اپنا گھر سنبھالو جا کے۔ بھائی صاحب کی یاد تو اب ساری عمر ہمارے دل میں رہے گی، بوا نے اس کی پیٹھ کو تھپکی دے کر نم آواز میں کہا۔ سب کے اصرار پر وہ گھر آ گئی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ ارتضا اسے چھوڑ دے گا تو کہاں جائے گی؟ اب تو باپ کا سہارا بھی نہیں رہا۔ بالآخر اس نے سوچ لیا کہ وہ اس ڈر کا سامنا کرے گی۔ اس سے پہلے کہ ارتضا اسے چھوڑنے کی بات کرے، وہ خود اس سے بات کر لے تو بہتر ہے۔ ارتضا آفس سے آیا تو وہ ہمت کر کے بولی، تم میری فکر مت کرو، چاہو تو سب کو بتا دو کہ ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پہلے میں پاپا کی وجہ سے یہ بات ظاہر نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی چلے گئے، اب تم آزاد ہو۔ عدن نے دکھ اور افسوس سے کہا، چہرہ اترا ہوا تھا، وہ بڑی مشکل سے اپنے اندرونی جذبات چھپائے ہوئے تھی۔ کیا ہم ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ارتضا نے سر جھکا کر آہستہ سے پوچھا، اور ڈرتے ہوئے اس کے جواب کا منتظر ہوا تو عدن اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عدن کو لگا کہ اس نے سننے میں غلطی کی ہے۔ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ارتضا نے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر کہا تو عدن انتہائی حیران ہوئی۔ مجھ پر ترس آ رہا ہے کہ میں اکیلی پڑ جاؤں گی، عدن نے دکھ بھرے لہجے میں طنز کیا اور اپنے آنسو چھپائے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ارتضا نے ڈرتے ڈرتے اعتراض کیا۔ سب بکواس ہے، تیز لہجے میں کہہ کر وہ اٹھ کر جانے لگی۔ اسے ارتضا کی بات کا یقین نہیں تھا، مگر ارتضا نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی باہوں کی گھیرے میں آ گئی اور اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا۔ کیچر میں مقود سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے سبھیے چہرے کے ارد گرد پھیل گئیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ عدن گھبرا کر بولی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ارتضا سے اس قدر نزدیکی پر، لیکن ارتضا تو اپنی ہی دھن میں کہے جا رہا تھا، سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے بنا اکیلا پڑ جاؤں گا، کیونکہ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے، ایسی عادت جو کبھی نہیں چھوٹنے والی۔ ارتضا نے اس کے ماتھے کو چوم کر محبت سے کہا۔ وہ اس کے چھونے سے کسی خمار میں جکڑ کر اسے تکنے لگی۔ ارتضا کی بات نے اس کے اندر پھول کھلا دیے تھے۔ وہ یوں دیکھنے لگی جیسے ارتضا کے لفظوں کا یقین کر رہی ہو۔ مجھے معاف کر دو، یہ بات مجھے ذرا دیر سے سمجھ آئی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم میرے لیے ضروری ہو، میرے کمرے کے لیے ضروری ہو۔ تم ہوتی ہو تو یہ کمرہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ اتنے دن تم نہیں تھی تو یہ کمرہ بھی ویران سا لگتا تھا، اور دیکھو آج تم آ گئی ہو تو یہ کمرہ بھی روشن ہو گیا ہے۔ مجھے دیر لگی، لیکن میں سمجھ گیا مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ شادی کے لیے اپنے پارٹنر سے مخلص ہونا، اس کی عزت کرنا، احساس کرنا ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں تم میں ہیں۔ اس کے ماتھے سے سر ٹکا کر جذبات سے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ پھر ارتضا نے اسے اپنے قریب کر کے گلے سے لگایا۔ اس کی گرم باہوں کے حصار میں عدن بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ جب اچانک ارتضا نے پوچھا، کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ ارتضا کے سوال پر عدن چونکی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس کے صاف انکار پر ارتضا کو صدمہ ہی لگ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا عدن بھی مجھ سے پیار کرتی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عدن کو اپنے سامنے کر کے وہ یقین سے بولا۔ اس کے چہرے پہ پہلی مسکان دیکھ کر الجھ گیا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، عدن نے رخ موڑ کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اسے ارتضا کو تڑپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر تم شایان سے میرے لیے لڑ کیوں رہی تھیں؟ تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ ارتضا بھی آج اس کے منہ سے قبول کروانے کے موڈ میں تھا۔ تم میرے شوہر ہو، کوئی میرے شوہر کو برا کہے گا تو میں اسے تھپڑ ہی ماروں گی نا، پھولوں کا ہار تھوڑی ڈالوں گی۔ عدن نے بات بنائی تو ارتضا چڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، دیکھو عدن، میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم مجھے صاف صاف اپنے دل کا حال بتاؤ۔ وہ زچ ہو کر بولا، بتا تو دیا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، اب تم سچ بتاتی ہو یا نہیں؟ ارتضا نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ عدن نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ ارتضا نے اسے گدگدی کرنا شروع کی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، چھوڑو مجھے، پہلے سچ بتاؤ۔ ہاں ہاں کرتی ہوں تم سے محبت، اب چھوڑ دو۔ عدن مسلسل ہنستے ہوئے ہار مان کر بولی، دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت چھپی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہی ارتضا نے اسے کمر سے پکڑ کے گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ اچھا بس کرو، مجھے چکر آ رہے ہیں، عدن ہنستے ہوئے بولی تو اس نے اسے نیچے اتارا اور بولا، آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں، اب جلدی بتاؤ ہنی مون پر کہاں جاؤ گی؟
इर्तिजा ने मसरूर से अंदाज में कहते हुए उसके कंधों पर हाथ रखकर पूछा। उसकी आंखों से अदन के लिए मोहब्बत की किरणें फूट रही थीं। वैसे तो मुझे तुर्की जाने का शौक है, लेकिन पहले तुम्हारे साथ मैं उम्रा करना चाहती हूँ, इसलिए हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत पर पहले उम्रा करने जाएंगे। अदन ने नम आंखों से उसे देखकर कहा। वो खालिक का शुक्र अदा करना चाहती थी कि बरवक्त इर्तिजा ने अपने दिल की बात समझ ली, वरना इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसकी बात सुनकर इर्तिजा बोला, हम पहले उम्रा करेंगे, उसके बाद तुम्हारी ख्वाहिश पर अपना हनीमून तुर्की में मनाएंगे। इर्तिजा शौकी से बोला, सही, अब जब तुम मेरे लिए इतना कुछ कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारी अंकल से सिफारिश करूंगी कि वो अपना बिजनेस तुम्हारे हवाले कर दें। अदन ने इर्तिजा को चिढ़ाते हुए कहा तो वो कहका लगा के हंस दिया। हंस क्यों रहे हो? अदन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि प्रॉपर्टी वो पहले ही मेरे नाम कर चुके हैं। तो मुझे बताया क्यों नहीं? अदन ने इंतहाई हैरत से पूछा। बस यही डर था, कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ, वो सर झुकाकर बोला। तो अदन के अंदर ढेरों इत्मीनान उतर आया। वो समझ गई उसकी मोहब्बत की जड़ें बहुत गहराई तक इर्तिजा के अंदर फैल चुकी हैं। अब वो उसे खोने से डरने लगा है। अदन ने उसके कंधे पर सर रखकर सरगोशी की। मैं अपनी जिंदगी के इस नए सफर में तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने अपनी नई जिंदगी को एक साथ खुश आमदीद कहा था और आने वाले कल के हसीन सपनों में खो गए। किस्मत ने इन दोनों के बीच बल आखिर मोहब्बत जैसी मजबूत डोर बांध ही दी थी, जिससे ये दोनों उम्र भर नहीं निकल पाएंगे।